बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले कल साइफर केस है, 2 तारीख आपको पता है खान की रिहाई का मामला है। इमरान खान की जान इस वक्त ख़तरे में, अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है और ये बात बाबर अवान ने भी कन्फर्म की है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस को मुकम्मल तौर पर तैयारी का हुक्म दे दिया है। ये वारदात क्या होने जा रही है? अमेरिका में भी हुकूमत बाल गिरने से बच गई। जस्ट आखिरी लम्हात में सेनेट में बिल पास हुआ, लेकिन ये 1 साल में दूसरी दफ़ा हुआ। बाइडेन हुकूमत लड़खड़ा रही है और उसके असरात आपको पाकिस्तान पे अभी नज़र आना शुरू होंगे। उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किस तरह पुरअमन तरीके से आप रिहा करवा सकते हैं, जान कैसे बचा सकते हैं, आपका कप्तान वापस कैसे आ सकता है, मैं आपके सामने हल रखता हूँ। सिविल नाफरमानी कश्मीर में भी शुरू हो चुकी है, मीडिया उसे जानबूझकर दबा रहा है। एहतजाज के सिलसिले में पेशावर जलसा है, सियासी जमातें, चीफ जस्टिस, सहाफ़ी तमाम खामोश हैं। मियाँ वाली में कंडल के मकाम पर 10-12 दहशतगर्दों का जो हमला हुआ, एक जवान शहीद हुआ। 6 महीनों में ये मामला इतना बड़ा हुआ, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वारदात है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ वो भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मौजूदा हालात से अगर आगाह करूँ तो इस वक्त देखिए, पाकिस्तान में 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के जो वोटर्स हैं उनमें 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब ये सरकारी आदाद शुमार है, तकरीबन आप उसकी एवरेज निकालें तो 16,000 के करीब बनते हैं। ये रोज़ाना इमरान खान की मोहब्बत में वोटर्स पैदा हो रहे हैं। ये इनके अंदर नफ़रत का एक बीज बो रहे हैं। जो 1 करोड़ वोटर इनमें से 95 लाख खान के हैं। मैं दावा करता हूँ आप ये 1 करोड़ मिसिंग पर्सन तो नहीं बना सकते। अब जो ताकतवर लोग हैं उन्हें सोचना होगा कि 4 दिन की चांदनी है, जितना अरसा आप नौकरी में हैं, आप क्यों ये नफरत का एक बोझ बीज डाल रहे हैं जिस तनावर दरख्त बनेगा अगले कुछ सालों में। और जो उनके बाद आएंगे उनके लिए भी उन्हें सोचना होगा। जब एक वक्त आएगा, जो आज का नौजवान है, देखें इन नौजवानों ने, और फिर दूसरी तरफ उनके जो नौजवान कल ताकतवर बनेंगे उनके सामने भी ये सवाल है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होगा। उस वक्त आप इस नफरत के तनावर दरख्त के साथ कैसे डील करेंगे? आज मोहब्बतों के फूल उगाए, पाकिस्तान आपका भी उतना है जितना हम सबका है। थोड़ा सा रहम करें। देखिए, बांग्लादेश में 16 करोड़ आबादी है, यानी 16 करोड़ लोग इनसे नफरत करते हैं। ये 16 करोड़ लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। मैं इसका दावा करता हूँ। उसकी वजह क्या है? देखें, वजह सिर्फ एक है, शेख मुजीबुर रहमान और इमरान खान। अब जो लोग ये समझते हैं कि जी हम बड़े मजलूम हैं, अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा, ज़ालिमों को ढील दे रहा है, दवाओं से, हमारे ट्रेंड बनाने से, हमारी पुरअमन एहतजाज के ये तरीके से हम क्यों नहीं अमल हो रहा? तो देखिए, आप अक्सरियत में हैं, वो अकलियत में नहीं है। आप 313 नहीं है बदर वाले, वो असलियत थे। अल्लाह ने फरिश्ते उनके लिए भेजे। आप 24 करोड़ हैं, ये चंद हज़ार लोग हैं। अल्लाह आपकी मदद कैसे करे? आपको खुद कानून के दायरे में रह के अपनी मदद करना होगी। खान की जान आज खतरे में, तमाम सहाफ़ी बता रहे हैं, उसके तमाम वकला बता रहे हैं, और ये हकीकत भी है। आप इनका माजी उठा के देखें, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लियाकत अली खान, फातिमा जना, अरशद शरीफ मौजूदा, बलोच है, पश्तून है, अकबर बुख्ती है, एमकेएम के साथ क्या हुआ। आप इमरान रियाज की हालत देखें, हम छुप छुप कर आंसू बहाते हैं, लेकिन किसी एक सहाफ़ी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई कि वो मुलाकात के बाद खुल के बताए कि इमरान रियाज के साथ क्या हुआ। किसी सियासी जमात ने, चीफ जस्टिस ने, हामिद मीर, सलीम सलाफ़ी वगैरह वगैरह, जो अपने आप को बड़ा हक सच पर खड़े सहाफ़ी समझते हैं, जुर्रत करके बताएं कि इमरान रियाज की ये हालत कैसे हुई। खुदा की कसम, वो अतर काज़मी के साथ उसकी तस्वीर देखी, वो जिस तरह बच्चों की तरह हंसते हुए तस्वीर, बाखुदा मेरा कल दिन बड़ी अजियत से गुजरा, बड़ी मुश्किल से मैंने काम किया। ये लोग अद्वियात देते रहे उसको, स्पीच डिसऑर्डर की। आप गूगल करें जाके, वो देखें, उसमें मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं गले के, वो कमज़ोर करते हैं। और ये इमरान रियाज कहता भी था, जब मुझे पकड़ेंगे तो कह रहे थे आप बोलने के काबिल नहीं, छोड़ो। उन्होंने यही किया, आपके सामने किया। पाकिस्तान का सबसे मशहूर सहाफ़ी इसके ये किया, सबसे मकबूल लीडर अंदर डाला। आपने क्या कर लिया उनका? ये इमरान खान के साथ भी इमरान रियाज वाला सलूक करें, खुदा न खास्ता, आप क्या कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ की पार्टी लीडर कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना रही। मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ। वकला भी आते हैं, उनकी भी तकारीर आती हैं, रोज़ाना पैगाम आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इंतज़ार कर रहे हैं सारी कौम का, खुदा ना ख्वास्ता उस वक्त का, मौत ज़िंदगी का वक्त अल्लाह ने, हमें क्यों जनाजों का इंतज़ार रहता है? देखिए, नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और फैज़, 2 लोगों के, सबका जर्नलों के एहतसाब की बात की। 2 दिन के अंदर अंदर पूरी पार्टी कान पकड़कर पीछे हट गई। ये हालत है इन लोगों की, आप भी उनसे कम नहीं। साइफर के मामले में आपको पता है 3 महीने पहले 17 जून को जब आज़म खान को इस्लामाबाद से अगवा किया, उसकी बाकायदा इस्लामाबाद में थाना कोसार में FIR दर्ज है। अब 30 सितंबर को आज़म खान वादा माफ गोओं की लिस्ट में आता है, बयान है हल्फी इमरान खान के खिलाफ। साइफर केस में कैसे वो अगवा हुआ बंदा जिसका कोसार पुलिस ने किया, उसके बारे में कोई 3.5 महीने अगवा के बाद वादा माफ गवाह भरना, वो भी एक सादे सफ़े पे लिखवा लेना, ये कैसे कानून से बाला तर चीज़ें? इमरान खान पर 14 साल की कैद की दफ़ा लगाना चाहते हैं। उन्हें हालांकि ये नहीं पता कि उसमें जब तक बैरून मुल्क की मदद शामिल ना हो, अब ये उसमें भी अच्छा रूस और चीन का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मेरी इतना ख्याल, इतनी जुर्रत नहीं की, लेकिन कोई पता नहीं इनका।
سائفر کیس میں عمران خان کی طرف سے کون سا وکیل کا پیش ہوا، جج نے کب سنا؟ یہ 161 کا جو بیان بتا رہے ہیں پولیس کی تحویل میں، جس کی قانونی حیثیت ہی نہیں، اسحاق ڈار کے 160 صفحات کا ایسا بیان قاضی فائز نے اٹھا کے مارا تھا حدیبیہ میں۔ پھر عمران خان کا حلف نامہ جس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے جو چیز وہ بہتر سمجھے عوام کے سامنے لائیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں جی سائفر گم ہوا۔ اور گم ہوا تو شہباز شریف جو قومی سلامتی کی میٹنگ میں دکھا رہا تھا وہ کیا ہے؟ جب سائفر کو نوٹیفیکیشن بھیج کے ڈی کلاسیفائڈ کیا تو ڈی کلاسیفائڈ چیز کی تو ویلیو ایسی پبلک میں آ جاتی ہے، اور سائفر کی حفاظت تو وزیر اعظم نے نہیں، اعظم خان کی تھی۔ اب اس قانون میں اس پورے کیس میں کوئی جان ہے ہی نہیں، لیکن یہ کیوں قاضی فائز صاحب خاموش ہے؟ 17 ججز خاموش ہیں، 111 قریب بڑے صحافی جو بنے ہوئے ہیں نام نہاد، یہ کیوں خاموش ہے؟ اور 24 کروڑ عوام، یہ جو پنجاب پولیس کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، یہ ہنگامی صورتحال کیا ہے؟ یہ خان کو سزا دیں گے، انہیں ڈر ہے عوام کا کوئی ری ایکشن نہ آئے، یہ خان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں ان کی اس الیکشن سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے واردات رکھوں کہ یہ واردات کریں گے کیا، پھر آپ کو ذہن میں رہے گا ہاں یہ بات ہم نے سنی تھی وی لاگ میں ان کے، اور اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں صرف مسائل نہیں حل بھی آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے دیکھیں ایک مسلک ابھی بریلوی مسلک مستونگ میں ہنگو میں ٹارگٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر، وہاں اہل تشیع بڑی تعداد میں۔ اب کچھ دنوں بعد ایک امام بارگاہ میں بھی واقعہ ہوگا کچھ طرح کا، وہاں پہ آبادی مختلف ہوگی، پھر افغانستان کے راستے سے واردات ہوگی کیونکہ وہاں ان کو 90 ملین سیکورٹی معذرت 30 ملین سیکورٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پیسے، وہاں سے ادھر بھی واردات کریں گے، پھر کسی نئی کالعدم تنظیم کو بنا کے اس پہ واردات ڈال دیں گے۔ اب چونکہ انٹرنیشنل حالات بدلتے جا رہے ہیں، دیکھیں یوکرین کی لڑائی ختم ہونے کا کوئی اثر نہیں، امریکہ خود لڑکھڑا رہا ہے بری طرح، آج 2 دفعہ سال میں بچے ہیں شٹ ڈاؤن ہونے سے۔ اب جو نیا سیٹ اپ قومی حکومت میں یہ صوبوں کو تقسیم، پنجاب والے شریف کو، خیبر پختونخوا فضل الرحمان کو، سندھ میں البتہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے کیونکہ بلاول کا مستقبل تباہ و برباد نظر آ رہا ہے، اب انہیں بھی ویسے فیصلہ کرنا ہو کدھر کھڑا۔ بلوچستان میں انوار الحق وہ باپ پارٹی جس نے بنائی، وزیر اعظم بھی ہے نگران، مرکز میں شہباز شریف نواز شریف، دونوں میں سے جو بزکشی جیتے، ان کے درمیان بزکشی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، حقائق آپ کو لیکن پتہ ہوں۔ عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو بنانے کی کوشش، اور عوام، اب آپ فیصلہ تو عوام پہ ہے بار بار کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کے ان کے مستقبل کی پرواہ، پاکستان سے محبت، یہ بڑا میں امپورٹنٹ آگے آپ کے ابن خلدون کا بھی بتاتا ہوں، جس آپ کو یہ پرویز رشید نے جاپانی کی ویڈیو لگا دی واٹس ایپ سٹیٹس پر، یا نواز شریف کی مری میں ہوا میں چیئر لفٹ رکوا کے 30 سال پہلے کسی کے ساتھ رات گزری، شہباز شریف کی کتنی بیویاں ہیں، مریم نواز کے بچے کس شیخ صاحب کے ساتھ ہیں، یہ بالکل دیکھیں irrelevant چیزیں ہیں، ان کا کوئی عام حالات میں ٹھیک ہے وہ خبریں ہیں، لیکن ان حالات میں یہ خبریں نہیں ہیں، یہ صرف آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ آپ تمام صحافی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں انہیں بار بار اپنے وی لاگز میں، اپنی ٹویٹس میں، پوسٹ میں یہ سمجھانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا کام اور اوورسیز پاکستانیوں کا اصل کام ہے کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک ہی طاقت ہے، وہ ریمیٹنس۔ دیکھیں اسٹیٹ بینک کے آپ اعداد و شمار دیکھیں پاکستان میں کتنی فارن ریمیٹنس، وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہنڈی اور حوالے سے بڑا پیسہ آتا ہے۔ جو یہ بات سمجھ نہیں رہے، اس وقت آئی ایم ایف سے $1.5 ارب لینے کے لیے 16 مہینے انہوں نے منت ترلا کیا، گارنٹیاں دلوائیں، ناک سے نکیریں نکالیں، پھر جب عمران خان کے گھر جا کے آئی ایم ایف کی ٹیم نے دستخط کرایا تو $1.5 ارب کا پیکج ملا۔ اب یہ اوورسیز پاکستانی تقریباً $3-4 ارب مہینہ بھیجتے ہیں، خان کے دور میں یہ $33 ارب تک پہنچ چکا تھا ریکارڈ، پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 1.5 سالوں میں 6 ارب کم ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی چاہے تو یہ بہت بڑا کردار ادا کر، لیکن کرنا ہوگا، صرف سننا نہیں کرنا ہوگا۔ امریکہ، یورپ صرف 1 مہینے سے 3 مہینے تک آپ کو ترسیلات بند کرنی ہوگی، خاندان کو مجبوراً وہ رقم بھیجیں جن کا گزارا ہو، 1 پیسہ فالتو نہیں۔ آپ دیکھیں گے گھٹنوں پہ خود آ جائیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو عمران خان کے نام پہ بنا تھا، خان کے وجہ سے آپ نے پیسے بھیجے، وہ نکلوا لیں۔ یہ احتجاج کا، پرامن احتجاج کا سب سے بڑا طریقہ، دیکھیں امریکہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے معاشی امداد بند کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کو بات منوانی ہو، بازو میں روڑنا ہو، فنڈنگ روکنا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے معاملات معاشی روکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پرامن انداز میں احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کے اپنے پیسے ہیں۔ دوسرا، کم از کم 1 لاکھ لوگ، زیادہ نہیں، صرف 1 لاکھ لوگ اڈیالہ جیل کے بعد، اور اس پہ تحریک انصاف کا سارا کام، انہیں تاریخ اور وقت دینا ہوگا، بنا لیڈرشپ کی اپنی مدد۔ آپ لوگوں نے ہاتھوں میں قرآن مجید لینا ہے، ورد کرنا ہے آیت الکرسی کا، اور یہ پڑھتے تاکہ قرآن دے کے آپ پہ تشدد نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی بھی دنیا اور آخرت تو خراب نہیں کرنی، ہر بندے نے کچھ تو کریں گے۔ پرامن انداز میں آپ اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتے اپنا آئینی اور جمہوری احتجاج، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہو، اس کا حق قانون نے دیا ہو، آپ ضرور کریں۔ وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں، قرآن کا ورد کریں، اونچی اونچی آواز میں تلاوت کریں۔ آپ کو پاکستان کے ورنہ مسائل پہ بولنے کا کوئی حق نہیں، مہنگائی کا گلہ کرنا، بجلی کے بلوں کا، معیشت پر پریشان، آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ جائیں ذرا تھانے کچہری میں جا کے دیکھیں، وہاں سب سے زیادہ کیسز کس کے؟ بہن بھائیوں کے آپس میں جائیداد کی، تھوڑا سا مال کوئی بھائی کھا جائے، بہنیں کھا جائیں تو ساری عمر کے لیے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ کتنے واقعات ہیں، بھری ہوئی ہیں کچہریاں اس سے، ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، جنازے چھوڑ دیتے ہیں. میں خود جانتا ہوں ذاتی بہت سارے لوگوں کو، کوئی مکان لے لے، کوئی زمین لے لے، تھوڑے سے پیسے کھا جائے، کوئی بات کرنا چھوڑا، پوری نسلیں اجڑ جاتی. یہ یہاں پورا ملک دا ہو، گھٹ گھٹ کر سسک کر روتے بھی. مخالفین کی صرف 12% مقبولیت ہے، صرف 12%. آپ کی 88%. یہ شکایات کرنا چھوڑیں، سوچنا شروع کریں. کمزور آئے اسے آپ پھینٹی لگا دیں، مسجد میں کوئی جوتی والا مل جائے، چور مار مار کے حشر نشر، کوئی تھوڑا سا آٹا چوری کرتا ہو پکڑا جائے، اس کا کیا حال کرتے ہیں آپ لوگ. اب آپ کو بلکہ دیکھیں وہ بے نظیر جب ماری گی تو اس کو غریب لوگوں کے رکشے جلائے، دکانیں جلائیں، سب کچھ، اور اقتدار اٹھا کے زرداری کی جھولی میں ڈال دیا طاقتوروں کا کہ پھر لیٹ گئے. آج امریکی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاں ملک میں ہمارے حکمرانوں نے سازش کی، تمہارے غدار ساتھ ہیں. امریکی میڈیا بتا رہا ہے روز. اور دینی اعتبار سے خلیفہ دوم حضرت عمر کی بات سنیں، سپہ سالار ریاست سے طاقتور ہو تو خطرناک ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے 700 سال پہلے ابن خلدون کی باتیں سنیں، اس نے پاکستان کے حالات آج لکھ دیے تھے سارے. اس نے کہا طاقتوروں کی تقلید کرنا، وردیوں پر تمغے لگانا، یہ نشان لگانا، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے انسان کہ ایک وقت آتا ہے وہ صرف روٹی کے لقمے اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اور جو ملک ناکام اور قومیں پستی کی طرف جائیں وہاں پھر نجومی، بھکاری، منافقین، حلوہ کھانے والے مولوی، دین فروش، یہ سیاستدان، فنکار، یہ چھا جاتے ہیں. برباد ہوئے ملک. اور پھر دہشت پھیلتی ہے ہر طرف، دہشت گردی سے کہتے ہیں. دوست دشمنوں کا فرق ختم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوتا ہے، حب الوطنی، عقیدہ، مذہب. اور پھر آخری راستہ ایک ہی بچتا ہے، وہ کیا؟ ہجرت کر جو بھاگ جو اس ملک سے، جس طرح آج بھاگے ہیں پاکستان سے سارے. ملک نہیں، وہ ایک سرائے، ایک ہوٹل رہتا ہے صرف، وہاں وہ وطن نہیں رہتا، وہاں ویرانیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں. آج یہی سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور معیشت چلانے والے روزی روٹی کے چکر میں لوگوں کو ایک نیا لالی پاپ، ڈالر سستا کر کے 26 روپے پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، بجلی مہنگی کر کے 8 روپے پٹرول سستا، معیشت کا وٹا سٹا ہو رہا ہے. سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے پاگل اور دیوانے ہوئے ہیں، بزکشی کر رہے ہیں. نون لیگ دیکھیں میٹنگ کر رہی ہے وہاں لندن میں، یہاں گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں موٹر سائیکل دیں گے. چلے بریانی سے ایک تھوڑا سفر تو موٹر سائیکل تک آیا. کچھ کل کہیں گے کوارے لوگوں کو رشتہ بھی کروا دیں گے اگر آپ نواز شریف کے استقبال کے لیے ہیں. لیکن نواز شریف واپس آئے گا نہیں، یہ تو خود کو نہیں اس کو پتا. بھی 2 دن میں اس کے 8 دفعہ اس کی پارٹی کا پالیسی بیان بدلا. 2 دن میں اتنی جرت نہیں ان کی کہ سب کا جرنیلوں کے احتساب کا نام بھی لے سکے. اندازہ کریں. اب یہ کچھ کریں گے واردات 16 مہینوں میں. دیکھیں اگر یہ حکومت بناتے بھی ہیں تو انہوں نے 16 مہینوں میں 14 پارٹیوں نے مل کے امریکہ کی سب کی مدد سے معیشت کی کیا حالات کے آپ کے سامنے. اور نواز شریف کو پتہ ہے اسے ہٹا کے ہی شہباز شریف بنے گا. لیکن یہ سرکاری نوکریاں ہیں ان کے جو لا رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی 3 سال 6 سال. اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس ملک پہ حکمرانی کریں گے. کچھ نہیں بچے گا. جس طرح کے حالات ہیں کچھ نہیں بچے گا آپ کے لیے. معیشت کے حوالے سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، دفاع مضبوط نہیں ہو، کوئی شعبہ نہیں چل سکے گا. 120 ادارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. آپ کو کسی بڑی جنگ میں شامل کر کے آپ پیسے، آپ ڈالر نہیں مل سکتے. آپ بنگلہ دیش بننے سے پہلے پاکستان کی حالت دیکھیں. صرف جرمنی کو قرضہ دے رہا تھا، اس کے بعد جب ٹوٹا معیشت کا کیا حال ہوا آپ دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے، یہ عقل و دانش اللہ آپ کے دلوں کو نرم کرے، اللہ آپ کو عقل و دانش دے. آپ پاکستان کا سوچیں، پاکستان پہ رحم کریں. میری تو دعا ہے اور درخواست ہے، التجا ہے، پاکستان پہ رحم کریں، پاکستانیوں پہ رحم کریں. اللہ آپ کو یہ سوچ کسی طرح، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی سورہ، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ دلوں کو بدلنے والا وہ ہے. وہ اللہ ان کے دل بدلے، انہیں کچھ رحم اس میں ڈالے کہ انہیں رحم آ جائے کہ یار یہ پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. 3 سال 6 سال 10 سال کتنا عرصہ آپ نے، کتنے بڑے آئے اور چلے گئے. پھر آپ کرنا کیا ہے آپ نے؟ اس کے بعد یہ جو تباہی بربادی، تھوڑا سا وطن سے محبت. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں پر رحم کرے. دعا کیا کرے، ساتھ اللہ کو یاد کیا کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی تدبیر بھی نکالیں. تحریک انصاف کا بہت بڑا کام ہے، انہیں بہت کچھ کرنا ہے. اس میں ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے، لیڈرشپ کو جو رہ گئے ہیں باہر. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.